جی आगे शुरू करते हैं। जुमला इसमें हम देख चुके थे। जुमला फेलिया, इसकी भी कुछ मिसालें पहले देख लेते हैं। यहाँ जो पहली रो है इसमें आप देख रहे होंगे वो वाले जुमले जिनमें फाइल सिंगुलर है और मुजक्कर है, जैसे ज़हब अर्रजुल, जलस अल वलद, हदर तबीब, साफर अल अमीर। ठीक है, आदमी गया, लड़का बैठा, तबीब आया और शहजादे ने सफ़र किया। ये सब जो हैं वो आ, जुमला फेलियाँ हैं। फेल पहले आ रहा है और उसके बाद फाइल है। इसमें बस देखने की चीज़ ये है कि अब आप देखें यहाँ इसके बाद नीचे जो फाइल है, सेकंड जो रो है, यहाँ पे मुअन्नस है, तो फेल भी उसके साथ मुअन्नस हो गया हर जगह। ज़हबत फातिमा, जलसत अल-मरअा, हदरत तबीबा, साफरत अल अमीरा। और फिर नीचे जब आप देखेंगे कि फाइल तस्निया आ रहा है और मुजक्कर है, जैसे ज़हब अर्रजुलान, जलस अल वलदान, हदरत तबीबान। इधर अब ये आप लोग देख रहे होंगे कि फाइल जब सिंगुलर था तब भी फेल यही यूज हो रहा था, ज़हाबा। और फाइल जब तस्निया आ रहा है फिर भी फेल वही पहले सीगे में ही आ रहा है। ठीक है, वाहिद ही के सीगे में, उसका बदल नहीं रहा फाइल के बदलने से। तो ये चीज़ नीचे भी देखी जा सकती है, जमा में भी। तो बस सिर्फ ये है कि फेल और फाइल में जो मुताबिकत है वो जिन्स की देखी जा सकती है कि मुअन्नस है फाइल तो फेल भी मुअन्नस है, जैसे ज़हबत फातिमा, ज़हबत अलमरअतान, ज़हबत अन्निसा। अदद में मुताबिकत नहीं है, फाइल जमा हो, मुसन्ना हो, मुफरद हो, फेल मुफरद ही के सीगे में आता है। ठीक है, और बाकी वो जो जमा गैर आकिल वाली बात है वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। जमा गैर आकिल के लिए फेल मुअन्नस आएगा। ठीक है, वाहिद मुअन्नस, चाहे वो जो जिसकी बात आप कर रहे हैं वो मुजक्कर भी हो, अगर वो गैर आकिल है लफ्ज़ और उसकी जमा का सीगा है तो फेल आप उसके लिए मुफरद मुअन्नस ही लाएंगे। ठीक है, तो जुमला फेलिया में जो मुस्नद इलैह है उसको फाइल बोलते हैं और मुस्नद को फेल कहते हैं। तो ये दो रुकन हैं जुमला फेलिया के, फाइल और फेल। और तरतीब ये है कि पहले फेल आता है और उसके बाद फाइल आता है। और ये वाला जो ऑर्डर है ये चेंज नहीं हो सकता। जुमला इसमिया में जो हमने ऑर्डर देखा था कि मुब्तदा पहले और फिर खबर, उसमें आप चेंज कर सकते हैं कुछ केसेस में। कभी हम खबर को पहले ले आते हैं, मुब्तदा बाद में आ जाता है, तो उसमें कई ऑप्शंस होती हैं। लेकिन जुमला फेलिया में ये नहीं हो सकता कि फेल फाइल के बाद आए, हमेशा फेल आएगा फिर फाइल आएगा। ये वाली तरतीब नहीं चेंज हो सकती। ठीक है, मफूल जो है अगरचे उसकी प्लेसमेंट जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, वो पहले लाएं बाद में लाएं, वो मफूल कई तरह से यूज होता है। लेकिन फेल और फाइल का जो अपना ऑर्डर है इसमें सिर्फ एक ही तरीका है कि पहले फेल और फिर फाइल। और इसमें आखिरी बात वही है कि जो मुताबिकत है फेल में और फाइल में वो सिर्फ जिन्स में है। तो जैसे आपको याद होगा इसमिया जुमले में हमने देखा था कि मुब्तदा मारिफा होगा, खबर नकिरा होगी। फेलिया जुमले में मारिफा नकिरा होने के वजह से कोई उसूल नहीं है। फाइल ज़रूरत के मुताबिक फाइल भी मारिफा भी हो सकता है, नकिरा भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको फाइल मालूम है किसी फेल का तो मारिफा इस्तेमाल करेंगे, फाइल मालूम ही नहीं है किसी फेल का तो नकिरा लाएंगे। ठीक है, तो वो मारिफा नकिरा ज़रूरत के मुताबिक ला सकते हैं। और इसी तरह जो अदद है, अदद में भी मुताबिकत नहीं होती। फाइल वाहिद है, तस्निया है, जमा है, फेल वाहिद ही किसी में आएगा। तो सिर्फ एक चीज़ का आपको ख्याल रखना होता है जुमले फेलिये में, और वो जिन्स है। ठीक है, तो जिन्स की जो मुताबिकत है इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ यानी इस तरह के होते हैं अस्मा जिनके लिए समटाइम्स हम फेल उसके मुताबिक नहीं लाते, फाइल के मुताबिक, लेकिन वो उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना ही जहन में रखिए, फेल आएगा फिर फाइल आएगा, इनकी जिन्स एक जैसी होगी। ठीक है जी, इसमें कोई सवाल पूछना है पूछिए। क्लियर? मानी भी क्लियर है इन जुमलों के। जुमले बेसिकली एक ही तरह के, फेल तो इन सब में वो चार ही फेल यूज किए हैं, ज़हबा, जलसा, हदरा, साफरा। फाइल को डिफरेंट लाया है, कहीं वो सिंगुलर आ रहा है,
کہیں مؤنث ہے، کہیں وہ ہے مذکر، کہیں تسنیہ، کہیں جمع، وہ بدل رہا ہے فائل. فعل ایک ہی رکھا ہے ان سب جملوں میں. دیکھ لیں کچھ پوچھنا ہو. سر یہ کچھ اچھا بس میننگ یہ ہے جی سر، یہ کچھ معنی پوچھنے سے، جی پلیز. جیسے فرسٹ میں ہی جیسے سافر الامیرہ، تو یہ سافر یہ سفر سے نکلے، جی سفر کیا، فعل ماضی ہے. اور امیر یعنی امیر جو امیر ہے سفر کر شہزادے رہے. کو کہتے ہیں آج کل کی زبان. اچھا، شہزادہ سفر کر. شہزادہ ٹھیک ہے، سفر پہ گیا یا اس نے سفر کیا. ٹھیک ہے. اور ان کیسرات کا سر بتائیے گا. یہ جو نیچے آیا انکسرت الاقلام، قلم جی ٹوٹ جی، گئے. تو انکسرت ٹوٹنا، فعل ماضی ہے یہ، ٹوٹا. ٹھیک. ٹھیک ہے. اور آخری جو ہے یہ ہاں ارتفاعت کے معنی ہوتے ہیں چڑھ جانا، یعنی یہ رفت سے ہے نا، کسی چیز کا اونچا ہو جانا. اسعار کہتے ہیں یہ جو قیمتیں ہوتی ہیں چیزوں کی، نرخ جو ہوتے ہیں، سار کی جمع ہے. تو ارتفاعت الاسعار ہوگا کہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں. ٹھیک ہے، جی. چیزوں کی قیمتیں اوپر چلے گئی، یہ معنی. جی اور کوئی؟ جی سر میں مجھے معلوم کرنا ہے کہ جو غیر عاقل چیزیں ہیں ان کے لیے مطلب واحد جمع لائی جاتی ہے نا. او سوری، واحد مطلب مؤنث. واحد کا صیغہ جی واحد مؤنث لائی جی جاتی ہے. جی ہاں. تو سر اگر ہم اس کو ویسے دیکھیں گے الگ سے ذہبت، تو ہم لگائیں گے کہ مطلب وہ ایک لڑکی گئی. لیکن اگر ہم اس کو غیر عاقل میں ملائیں گے تو پھر یہ ہمارے کیا لگے گا؟ جیسے اب یہ ہے ذہبت ابل، تو یعنی اونٹ گئے. جی جی اونٹ کے. دیکھیے اس میں وہ کے معنی تو انکلوڈیڈ نہیں ہوتے نا، وہ تو ہم اس وقت لیتے ہیں جب کوئی فائل نہ ہو. اب جیسے ذہبت فاطمہ ہے، تو اس کا مطلب آپ یہ تو نہیں کریں گی نا کہ وہ لڑکی گئی فاطمہ. ذہبت فاطمہ سمپل ہے کہ فاطمہ گئی. یا جیسے یہاں پہ جلست المرأة، عورت بیٹھی. اب یہاں ہم یوں تو نہیں بولیں گے نا کہ بیٹھی وہ ایک عورت، سمپل ہے کہ عورت بیٹھی بس. حضرت نہیں نہیں سر، الطبیبہ، مطلب ڈاکٹر آ گئی. تو فائل اگر بعد میں گیون ہو تو وہی اسی کو فائل کنسیڈر کیا جاتا ہے. ہاں اگر کہیں فائل ہے ہی نہیں، جیسے ذہبت ہے سمپل، تو پھر ہم اس کے معنی وہی لیں گے کہ وہ گئی. وہ غیر عاقل کے کیس میں اگر جیسے اونٹوں کی بات ہو رہی ہے اور پھر فعل آ جاتا ہے کہ ذہبت، تو پھر ہم اردو میں تو اسے جمع ہی لائیں گے نا آبویسلی. پھر ہم یہی کہیں گے کہ وہ گئے، یوں کریں گے. جی سر، بس یہی پوچھ رہی تھی. گئی مطلب وہ نہیں کہہ رہی کہ مطلب ہم بالکل وضاحت کریں، بس یہ تھا نا کہ گئی اور گیا، تو بس اس کا فرق تھا. ہاں نہیں تو دیکھیں، وہ تو وہاں پھر ہم ترجمے میں تو اصول یہی ہوتا ہے نا کہ جس زبان میں آپ ترجمہ کرتے ہیں اس زبان کا خیال رکھیں گے. عربی میں کوئی لفظ واحد ہے یا جمع ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہم یہ دیکھیں گے، مطلب پہلے ہم اس کو سمجھ لیں گے کہ عربی میں وہ جمع کی بات ہو رہی ہے یا واحد کی. اردو میں پھر ہم اس کو اردو کے مطابق لائیں گے. اگر اردو میں اس کو جمع میں یوز کیا جانا چاہیے تو ہم جمع میں بولیں گے. ظاہر بات ہے عربی میں تو ٹھیک ہے ذہبت سنگولر ہے، لیکن اردو میں تو ہم سنگولر نہیں لا سکتے نا. ہم یہ تو نہیں بول لیں گے کہ اونٹ گیا. جمع میں ہم یہی کہیں گے کہ اونٹ گئے. یا ٹھیک ہے، تو وہ تو جس زبان میں ٹھیک ترجمہ ہے. ہوتا ہے اس کا خیال ہوگا نا. عربی میں ایک لفظ مؤنث ہے، اس لیے ہم اسے اردو میں مؤنث تھوڑی بولیں گے کہ وہ ترجمہ کرتے ہوئے ہم کہیں کہ نہیں یہ عربی میں چونکہ مؤنث ہے تو میں نے مؤنث بولنا ہے. وہ تو ہم اردو میں دیکھیں گے کہ اگر وہ لفظ مؤنث ہے تو مؤنث، ورنہ مذکر. تو یہ ذرا نزاکت ہوتی ہے ترجمے میں کہ آپ کو جس زبان میں آپ کر رہے ہیں اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے پہلے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے، اچھا چلیں، اچھی بات ہے. اس کی ترکیب دیکھ لیں کہ کیسے کی جاتی ہے. جو فعلیہ جملہ ہے اس کی کنسٹرکشن ہوتی کیسے ہے بیسیکلی. تو اس میں جیسے ذہب الرجل ہے تو سمپل ہے، جو پہلا لفظ ہے ذہب، یہ فعل ہے. فعل کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہوتے ہیں. دو چیزیں، ایک یہ کہ فعل کی کون سی ٹائپ ہے، مطلب ماضی ہے یا مضارع یا امر، اور دوسرا معروف ہے یا مجہول، یہ بھی بتاتے ہوتے ہیں. تو وہ میں نے یہاں ایکسپلین کر دیا کہ ذہب فعل ہے، ماضی ہے اور معروف ہے. الرجل کیا ہے اس جملے میں؟ الرجل فاعل ہے. فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ رفع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فاعل مرفوع ہے.
کیونکہ فاعل بھی جملے کا ضروری پارٹ ہے نا. جملہ فعلیہ میں ان میں سے کسی ایک کو کم کریں تو جملہ تو نہیں رہے گا. تو جیسے جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر مرفوع ہوتے ہیں، اسی طرح جملہ فعلیہ میں فاعل مرفوع ہوتا ہے، چونکہ یہ مسند الیہ ہی تو ہے. تو یہ مرفوع ہے، رفع کی علامت کیا ہے؟ اس پہ ضمہ ہے، الرجل پہ. ٹھیک ہے. اب وہ علامتیں ڈفرنٹ ہو سکتی ہیں. جیسے اب یہاں تثنیہ کی مثال لیں گے، رجولانی، تو یہ مرفوع ہے اور علامت رفع کی الف ہے، چونکہ یہ تثنیہ ہے نا. تو وہ بدل سکتا ہے، علامات بدل سکتی ہیں، لیکن بہرحال ان سب لفظ، یہ جتنے بھی جملے ہیں اوپر، ان سب میں یہی ہے کہ پہلا لفظ فعل ہے اور دوسرا جو لفظ آ رہا ہے وہ فاعل ہے، اور سبھی لفظ مرفوع ہیں کیونکہ فاعل مرفوع ہوگا ہمیشہ. ہاں علامات ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، لفظ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے یہ جو سارے ہیں ان میں علامت تو ضمہ آ رہی ہے نا رفع کی، لیکن یہ جو تثنیہ والے لفظ ہیں ان میں علامت الف آ رہی ہے رفع کی. یہ جو ہے یہ جمع مکسر ہے، علامت ضمہ ہے. یہ بھی جمع مکسر ہے اور یہ جمع مؤنث سالم، ان میں بھی علامت ضمہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں اگر جیسے کوئی مثال دی ہوتی جمع مذکر سالم کی، جیسے فرض کریں ہم رجال کے بجائے یہاں مدرسون کر دیتے ہیں، تو پھر علامت رفع کی اب کیا ہو جائے گی؟ واو ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو علامت ڈفرنٹ ہو سکتی ہے لیکن اعراب تو اس کا نہیں بدل رہا نا، کیونکہ ان سب لفظوں میں جو دوسرا لفظ، ان سب جملوں میں جو دوسرا لفظ آ رہا ہے اس کا فنکشن تو سیم ہی ہے، وہ فاعل ہے، اس کا سٹیٹس تو نہیں بدلے گا، وہ ہر جگہ مرفوع ہی رہے گا. علامات اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس لفظ کے مطابق الف آنا ہے یا واو آنا ہے یا ضمہ آنا ہے. کلیئر ہے؟ اسی طرح دوسری یہ مؤنث کی مثال بھی دیکھ لیں، جیسے ذہبت فاطمہ، تو اس میں ذہبہ جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، تا ساکن جو ہوتی ہے یہ علامت تانیث ہوتی ہے. علامت تانیث کا کیا مطلب؟ مؤنث کی علامات. جی یہ مؤنث کی علامت ہے. اور فاطمہ اس جملے میں کیا ہے؟ یہ فاعل ہے. فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. اور فاطمہ بے رفع کی علامت ضمہ ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے نا جی؟ جی سر. چلیں اچھی بات ہے. تو جملہ فعلیہ آسان ہے، اس کے بارے میں بس یہی ہے، فعل آئے گا پھر فاعل آئے گا، جنس میں ایک جیسی ہوگی، باقی چیزوں میں ان میں مطابقت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہ نسبتاً زیادہ آسان ہے. جملہ اسمیہ میں آپ کو کئی سی چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے نا، معرفہ نکرہ کو بھی دیکھنا ہے، پھر عدد بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو وہ ذرا زیادہ دھیان سے دیکھنا پڑتا ہے. اچھا آگے چلیں. مرکبات ناقصہ، یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو مرکب جملہ نہ ہو یعنی اس میں اسناد نہ ہو وہ مرکب ناقص ہے. اس کی بیسیکلی 3 قسمیں عربی میں، وہ بھی ہم نے دیکھا تھا شروع میں. ایک مرکب اضافی ہوتا ہے، دوسرا بیانی اور عطفی. مرکب اضافی وہ مرکب ہوتا ہے جس میں ایک لفظ کو دوسرے سے اضافت دی جائے، یعنی اس سے کوئی ریلیٹ کیا جائے، اسے ان دونوں لفظوں میں کوئی باہمی کوئی تعلق ہو. ٹھیک ہے. یہ وہ ہے جسے پوزیسو کیس کہتے ہیں، یعنی ایک لفظ کی پوزیشن بتائی جائے دوسرے کے ساتھ. تو مرکب بیانی ہے جس میں ایک لفظ دوسرے کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے. اور مرکب عطفی ہوتا ہے جب آپ 2 لفظوں کو کسی حرف کے ذریعے سے اکٹھا کر کے ایک ہی مرکب بنا لیتے ہیں. صحیح ہے. تو مرکب اضافی کو آج پڑھیں گے، باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھیں گے. یہ وہ الفاظ ہیں جن میں ایک لفظ کو دوسرے سے اضافت یعنی نسبت دی جاتی ہے. اس مرکب میں 2 لفظوں کے درمیان کوئی تعلق یعنی ملکیت کا تعلق ہو سکتا ہے، رشتے کا، اس طرح کا کوئی بھی تعلق ظاہر کیا جاتا ہے. اردو میں کیسے پہچانتے ہیں مرکب اضافی کو؟ کا کی کے. ہاں ایک تو کا کی اور کے، ان کو حروف اضافت بولا جاتا ہے اردو میں، چونکہ یہ اضافت کی وقت ہی استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے فانی کا، مطلب جیسے خالد کی کتاب ہے، مریم کا کمرہ ہے، اس طرح کی جو مثالیں. اور اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے اردو میں کا کی کے علاوہ، وہ بیسیکلی تو فارسی کا ہے لیکن وہ مرکبات بھی اردو میں آتے ہیں.
سر جیسے رضائے الہی اس طرح. ہاں بالکل، رضائے الہی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں خانہ کعبہ، ذکر خدا، خوف آخرت، ٹھیک ہے. تو غم وصال، اس طرح کے بہت سے مرکبات ہمارے یہاں استعمال کیے جاتے ہیں. ان میں جو زیر استعمال کی جاتی ہے، اس زیر کو بھی ٹیکنیکلی بولا جاتا ہے کسرہ اضافت، ٹھیک ہے، جو کسرہ اضافت کے کام آتی ہے. تو یہ دو طریقے ہوتے ہیں اردو میں. اور انگریزی میں کیسے اس کو پہچانتے ہیں؟ سر انگریزی نہیں آتی ہمیں. اگر نہیں آتی تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے. نہیں، انگریزی میں بھی آسان ہے، وہ جو پوزیشن اپوسٹروفی سے پہچانتے ہیں نا نارملی، یا آف یوز کیا جاتا ہے دو لفظوں میں جب ان میں کوئی ریلیشن یا ہو، یا اپوسٹروفی یوز کر لیتے. تو خیر اس میں مثالیں پہلے ذرا دیکھ لیتے ہیں. یہ ذرا دھیان سے کرنے والا ہے، چونکہ مرکب اضافی جو ہے اس کی پہچاننے میں یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اہل زبان کو بھی ذرا ان میں دقت ہو جاتی ہے. تو مرکب اضافی ان میں سے ایک ہے. اضافت کو صرف یہ نہیں کہ ہم لوگ اردو والے یا دیگر نئی زبان سیکھنے والے کو مسئلہ ہو، اس کے استعمال میں خود عربوں کو بھی غلطی ہو جاتی ہے بہت دفعہ. وہ اس میں اور مرکب توصیفی میں فرق نہیں کر پاتے. تو اس کو ذرا اس لیے تھوڑا دھیان سے پڑھنے کی ضرورت ہے. مثالیں دیکھ لیتے ہیں پہلے. یہ جی کومل آپ پڑھیے گا پہلے. جی سر. هذا كلام حامد، جی ٹھیک ہے. هذا غرفة حاضی ہی، الوالدين، ہاں نہیں حاضی ہی ہے یہ والا. هذه غرفة والدين، هذه مدرسة أولاد، هذه كلية البنات. ٹھیک ہے. یہ ان کے معنی بھی هذا بتا دیں. جی سر. ہوں هذا قلم حامد، یہ حامد کا قلم ہے. ہوں یہ والدین کا کمرہ ہے. هذا مدرسة الأولاد، یہ ان کا بچوں کا مدرسہ ہے. هذا لڑکوں کا، كلية ٹھیک ہے. البنات، یہ ہوں لڑکوں کا مدرسہ ہے. اور هذا كلية البنات، یہ لڑکیوں کا کالج ہے. یہ لڑکیوں کا کالج ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جو زال کے بعد ہا ہو جہاں پہ، یہ پھر حاضی ہی بولتے ہیں. مطلب یہ جو پہلا جی جملہ سر. ہے نا، یہ حاضہ ہے، باقی تینوں میں حاضی ہی ہے. تو ان میں جو انڈر لائنڈ ہیں یہ مرکب اضافی ہیں. قلم اور حامد میں اضافت ہے نا، ان دونوں میں آپس میں تعلق. اسی طرح غرفہ اور والدین، ان دو لفظوں میں اضافت ہے. مدرسہ کو اضافت دی جا رہی ہے اولاد سے. اسی طرح کلیہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس کا ہے، بنات کا، ٹھیک ہے. تو جو انڈر لائنڈ ہیں جو دو ورڈز، وہ مرکب اضافی کہلائیں گے. جی اسما حسن. جی سر. ہاں یہ پڑھیے گا پلیز، یہ جو دوسرے رو ہے. سر میں نے ابھی جوائن کیا ہے، دوسری دفعہ جو ہے وہ یہ جو ہائی لائٹ ہے مجھے یہ پڑھنی جی ہے. جی 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 یہی بات. المضاف المفرد، غرفة المدرسین کبیرۃ، مدرسینہ. مدرسین کبیرۃ، ٹھیک ہے. بیت اخی حامد قریب، ہوں حامد اخو فاطمہ، ٹھیک ہے. بیت زینب قریب. ٹھیک ہے. اب ان کے معنی ذرا بتا دیجیے گا. غرفۃ المدرسین کبیرہ. غرفتن کا مطلب نہیں پتا. غرفہ کمرہ ہوتا ہے. تو جی مدرسین اساتذہ ہیں نا، تو پورے جملے کا بس بتا دیں. اساتذہ کا کمرہ بڑا ہے. بڑا ہے. ہاں ٹھیک ہے، اساتذہ کا کمرہ بڑا ہے، صحیح. اور یہ والا جو ہے بیت اخی حامد قریب، حامد کے بھائی کا گھر قریب ہے. بالکل ٹھیک.
بالکل صحیح. یہ والا کنفیوزنگ ہے, اس میں بہت سے لوگ جب اخی دیکھتے ہیں نا انہیں یہ لگتا ہے کہ میرے بھائی کی بات ہو رہی ہے, لیکن یہ اخی بیسیکلی آگے حامد سے جڑا ہوا ہے. تو آپ نے بالکل ٹھیک کیا کہ حامد کے بھائی کا گھر قریب ہے. اچھا, پھر یہ جملہ حامد اخو فاطمہ, تو حامد کی بہن فاطمہ ہے. نہیں, الٹ ہے. بہن تو اخت ہوتا ہے نا, اخ بھائی کو کہتے ہیں. حامد فاطمہ کا بھائی ہے. یس, اب ٹھیک ہے. حامد فاطمہ کا بھائی. اور آخری بیت زینب قریب, زینب کا گھر قریب ہے. زینب کا گھر قریب ہے. بالکل ٹھیک. اچھا صحیح ہے. اسی طرح آگے ہے جی صلیت فی مسجد رسول اللہ, اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کون بتائے گا یہ؟ سر صلی تو میں نے نماز پڑھی فی مسجد میں رسول, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں نے نماز پڑھی. تخرجت من کلیت البنات. تخرجہ کے معنی ہوتے ہیں گریجویٹ ہونا, ٹھیک ہے, فارغ التحصیل ہونا, کسی ادارے سے پڑھ کے نکلنا. کیا ہوا؟ تخرجت, میں نے گریجویشن کیا بنات کے کالج سے. بالکل صحیح, یعنی گرلز کالج سے میری گریجویشن ہے. ٹھیک ہے. اریدو کتاب القواعد, اریدو کیا ہوتا ہے؟ ارادہ کرنا, ارادہ کرو. چاہنا, کتاب مجھے القواعد. چاہیے, مجھے چاہیے نا, چاہیے. جیسے ہاں مجھے چاہیے. جی جی, مجھے میں قواعد کی کتاب چاہتا ہوں سر. سر مجھے چاہیے کتاب کے قواعد. نہیں, مجھے چاہیے قواعد. قواعد کی کتاب یا ہاں گرامر. یہ مجھے قواعد کی کتاب چاہیے, یعنی مجھے گرامر کی بک چاہیے. ٹھیک ہے. اور رأیت امام المسجد, میں نے امام مسجد کو دیکھا. ہاں میں نے امام مسجد یا مسجد کے امام کو دیکھا. ٹھیک ہے. اچھا پہلے ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں, یہ جو 3 سلیبس اس کی ڈفرینٹ ہیں, مضاف, مفرد, مثنیٰ, جمع. یعنی مضاف جو سنگولر ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, مثنیٰ اور جمع میں کچھ مختلف باتیں, اس لیے ذرا پہلے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. مضاف, مفرد. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ جو مضاف اور مضاف الیہ اس کی تقسیم ہوتی کیا ہے. اب یہ تو کلیئر ہے نا کہ یہ جتنے بھی انڈر لائنڈ ورڈز ہیں, یہ جو ان دونوں کو اکٹھا مرکب بولیں گے نا, مرکب اضافی, اور ان دو میں جو ریلیشن ہے اس ریلیشن کو کہتے ہیں اضافت. اب اس میں جو وہ لفظ جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے, جس کی نسبت واضح کی جا رہی ہوتی ہے, یا جس کی پوزیشن بتانا مقصود ہے کہ وہ چیز کس کی ہے یا کس کو بیلونگ کرتی ہے, اس کو کہتے ہیں مضاف. ٹھیک ہے. بات کلیئر ہے یہ والی؟ مضاف وہ لفظ ہوتا ہے جس کی نسبت واضح کی جائے, جس کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ کس کا ہے. مثلا ہم نے یہاں کہا کہ یہ حامد کا قلم ہے, تو یہاں قلم ہے مضاف. قلم کو بیسیکلی آپ نے اس کو ایکسپلین کیا, آپ نے قلم کے بارے میں بتایا کہ وہ کس کا ہے. تو جس لفظ کو کسی اور سے ریلیٹ کیا جائے, جس کو نسبت دی جائے دوسرے سے, اس کو بولتے ہیں مضاف. ٹھیک ہے, یہ نیچے لکھا ہوا ہے. مضاف وہ لفظ ہے جس کی نسبت بتائی جاتی ہے, اور جس سے آپ اس کو ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس کی جانب نسبت کی جاتی ہے, اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. مثلا یہاں قلم کو کس سے نسبت دی آپ نے؟ قلم کس کا ہے؟ حامد کا ہے, تو حامد اس میں کیا کہلائے گا؟ مضاف الیہ. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں یہ جو کمرہ ہے, کمرے کے بارے میں ہم نے بتایا کہ وہ کس کو بیلونگ کرتا ہے, وہ کمرہ ہے کس کا, کمرے کی نسبت واضح کی جا رہی ہے نا, تو کمرہ کہلائے گا مضاف. الوالدین کیا ہے؟ مضاف الیہ. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے الیہ سے بھی یاد رکھنا نا, الہ کا مطلب ہوتا ہے نا کسی کی طرف, کسی کی جانب. تو مضاف الیہ وہ ہے جس کی جانب اضافت کی جائے, جس کی جانب نسبت کی جائے, اور جس لفظ کی نسبت بتائی جاتی ہے اس کو مضاف کہتے ہیں. تو ان مثالوں میں مضاف پہلے آ رہا ہے یا مضاف الیہ پہلے آ رہا ہے؟
سر مضاف سر مضاف پہلے آ رہا ہے. ہاں عربی میں مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. اردو میں اگر ان کو ہم کریں تو اردو میں پہلے مضاف الیہ آتا ہے کہ مضاف آتا ہے؟ پہلے مضاف الیہ آتا ہے. یس پہلے مضاف الیہ آتا ہے، چونکہ اردو میں مضاف الیہ وہ لفظ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ حرف اضافت بول سکتے ہیں. مطلب حامد کا، مطلب ایک تو ہے نا کہ حامد کا قلم، دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے نا جیسے پرانی اردو میں کہا کرتے تھے کہ یہ قلم ہے حامد کا. تو کا بیسیکلی جس لفظ کے بعد آپ یوز کر سکتے ہیں نا وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. تو ارے اردو میں تو الٹ ہے، پہلے مضاف الیہ ہے بعد میں مضاف ہے. تو اس کو ذرا خیال رکھنا ہوتا ہے جب عربی کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے، تو اس کا دھیان رکھنا. اب جیسے یہاں مغالطہ ہوا تھا نا کسی کو کتاب القواعد میں، کہ قواعد، یہ کتاب القواعد میں کتاب کو قواعد سے نسبت دی ہے تو یہ ہم کہیں گے قواعد کی کتاب، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو میں الٹ کر دوں ارید قواعد الکتاب تو پھر کیا معنی ہوں گے؟ قواعد الکتاب کا مطلب ہوگا کتاب کے قواعد، ٹھیک ہے. تو بس ذرا اس کو دھیان سے کیجیے گا، صحیح ہے نا. اردو میں پہلے مضاف الیہ آ جائے گا اور آخر میں مضاف. اچھا اب ذرا مجھے باقی چیزیں صرف ابھی ہم نے یہاں ڈسکس کیا وہ مضاف جو سنگولر ہے، ان سب مرکبوں میں مضاف سنگولر آ رہا ہے، کہیں بھی تثنیہ یا جمع نہیں ہے. ان میں غور کر کے بتائیں کہ مضاف میں کیا چیز کامن ہے؟ سر مرفوع ہے. سر مرفوع ہے؟ مرفوع نہیں ہے. یہاں تو مرفوع ہے، مسجد میں تو مرفوع نہیں ہے. یہ دیکھیں یہاں تو مکسور ہو گیا، مجرور ہو گیا، ادھر منصوب ہو گیا. تو مرفوع والی بات تو ٹھیک سر نہیں. مضاف کا چینج ہو رہا ہے. کیا چینج ہو رہا ہے؟ مضاف کا اعراب چینج ہو رہا ہے. جیسا مطلب یہ ہے، اس میں لگ رہا ہے کہ وہ تو چینج تو ہو رہا ہے لیکن پھر پہچانیں گے کیسے؟ مضاف کے لیے کوئی خاص علامت تو ہونی چاہیے نا جس سے پتہ چلے. اردو میں تو چلے کہا کہ کی یا وہ جو زیر سے پتہ چل جاتا ہے، عربی میں کیا کریں گے؟ تھوڑا سا غور کریں، ان سارے لفظوں میں فارمیشن ایک جیسی ہے. اچھا مجھے ذرا یہ بتائیے، اب ذرا اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ ذرا میں پہلی مثال ہی دے رہا ہوں. ھذا قلم حامد ہے نا، یہ حامد کا قلم. اگر میں صرف یہ بولوں یہ قلم ہے تو میں کیا بولوں گا؟ قلم، قلم قلم، میم پہ تنوین آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی. آئے گی. ھذا قلم. اب ذرا بتائیے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ قلم جو ہے وہ خوبصورت ہے، کیسے کہوں گا؟ قلم خوبصورت ہے. قلم قلم جمیل. سمپل جملہ اسمیہ. ابھی جملہ اسمیہ کے قواعد اتنے لمبے چوڑے پڑے ہیں نماز سے پہلے. جمیل. قلم جمیل نہیں، اس میں مسئلہ ہے. القلم جمیل. یس مبتدا، ہاں مبتدا معرفہ ہوتا ہے نا، ال آئے گا تو یہ معرفہ ہوگا نا قلم. القلم جمیل. اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نکرہ ہے قلم، تنوین آ رہی ہے چونکہ یہ ممنوع من الصرف تو نہیں ہے نا، منصرف ہے. یہاں معرفہ ہے تو ال آ رہا ہے. اب دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں یہ حامد کا قلم ہے تو ہم کہتے ہیں ھذا قلم حامد. کیا فرق ہے؟ سر الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے. یس یہ اب نارمیلٹی ہے اس میں. اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اچھا یہ تو لفظ کوئی عجیب سا ہی آ گیا. کیونکہ دیکھیں نارمل تو یہ ہوتا ہے نا، غیر منصرف کو ذہن سے نکال دیں. غیر منصرف تو ہم نے پڑھ لیا نا، وہ تو تھوڑے سے لفظ ہوتے ہیں، چند کیٹیگریز ہیں. باقی سب لفظ تو منصرف ہیں. اب منصرف اسم کے لیے تو دو ہی اس کی صورتیں ہیں نا، یا تو اس پہ تنوین ہوگی یا اس پہ الف لام ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی. الف لام نہیں ہے تو تنوین آنی ہی آنی ہے نا. مطلب نارمل تو یہی ہے. یہاں تو یہ اب نارمل بات ہے نا کہ دونوں ہی چیزیں نہیں آ رہی، نہ الف لام آ رہا ہے نہ تنوین آ رہی ہے. یہی پہچان ہوتی ہے مضاف کی. جب ایک لفظ
دوسرے سے اس کی اضافت کی جاتی ہے، یعنی ایک لفظ دوسرے کے ساتھ اضافت کے تعلق میں جڑا ہوا ہے، تو اس کو عربی میں ایسے ہی شو کرتے ہیں کہ وہ جو اسم ہوگا پہلا مضاف، اس پہ جو نارمل ہے نا وہ آپ ختم کر دیں گے، نہ لام تعریف لائیں گے نہ ہی تنوین لائیں گے۔ اب وہ لفظ دیکھنے میں ہی نا فوراً پہچانا جاتا ہے کہ اچھا یہ تو ذرا کوئی ڈفرینٹ ورڈ آ گیا، نیا کوئی لفظ آ گیا، ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ تو مضاف کے لیے کیا اصول ہوا کہ الف لام اور تنوین نہیں آئے گی اس پہ۔ اب اس کو ذرا چیک کر لیں ساری مثالوں میں، غرفت، مدرسۃ، کلیت، سب میں ایسا ہی ہے نا، بیت، اخو میں تو وہی ہے، آخری ہے ویسے ہی واو ہے، لیکن الف لام بھی نہیں آ رہا، تنوین بھی نہیں ہے، بیت، مسجدی، کلیتی، ٹھیک ہے، کتابہ، مطلب چاہے حرکت کوئی بھی ہو، پیش ہے، زبر ہے یا زیر تنوین نہیں آ رہی کہیں بھی، تو مضاف کے لیے بس یہی اصول ہے۔ مضاف الیہ میں کیا چیز کامن ہے؟ آپ لوگوں کے اگلی کلاس کا بھی ٹائم ہونے والا ہے، تو ذرا جلدی سے بتا دیں، بلکہ ہو نہیں گیا اگلی کلاس کا ٹائم؟ ہاں ہو ہی گیا۔ سر ہو گیا سر، ایک بات کرنی تھی، ابھی بالکل ہی منقطع ہو گیا تھا تقریباً 7 مسخرہ لیکچر باقی لوگوں کو آواز مس آ ہو رہی ہے؟ گیا، تو میں نے پوچھا یہ نہیں وہ آپ، ہاں آپ کی طرف انٹرنیٹ کا کوئی ایشو ہو رہا ہے، وہ آپ کی آواز ابھی بھی کٹ کے آ نہیں رہی ہے ہمیں۔ سر، وہ جب دوبارہ سے اچھا بھائی، مضاف الیہ جو ہے، چلیں پریشان نہ ہوئیے، ریکارڈنگ آ جائے گی وہ سن لیجئے گا، بس مجھے اینڈ کرنا ہے اصل میں، اگلی کلاس آپ کی شروع ہو چکی ہے۔ ہاں جی جی، جی سر، تو مضاف الیہ کے لیے یہ ہے کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے ہر جگہ، ٹھیک ہے، تو جیسے الوالدین ہے مجرور آ رہا ہے، حامدین ہے تو یہ بھی مجرور آ رہا ہے، بنات، اولاد، مدرسین، اخی، ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں مضاف الیہ مجرور، بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، مضاف الف لام اور تنوین کے بغیر، اور مضاف الیہ مجرور، یہی چیزیں تثنیہ اور جمع میں صرف ایک چیز ڈفرینٹ ہے اس سے، وہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تو کلیئر ہو جائے گا، نہ ہوا تو اگلی دفعہ ڈسکس کر لیں گے، ٹھیک ہے، تو اب بس اس پہ اینڈ کرتے ہیں۔